बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 2 नवंबर और इतवार का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उनको मुक़य्यद किया हुआ है और वो जेल के अंदर बैठकर ऐसे ऐसे बाउंसर्स, ऐसे ऐसे छक्के चौके मार रहे हैं कि उनके मुखालिफिन को होश नहीं आ रहा। वो जब भी कोई चाल चलते हैं तो इमरान खान साहब उस चाल को नाकाम बना देते हैं। और बल्कि अक्सर तो ऐसा होता है कि अभी उनके मुखालिफिन, बड़े बड़े तगड़े लोग सोच रहे होते हैं कि वो 3-3, 6-6 माह पहले ही वो बात कर चुके होते हैं जो 3-6 माह के बाद उनके मुखालिफिन ने करना होती है। इसलिए ये सिलसिला आज तक जारी है और इमरान खान साहब, ना ही इमरान खान काबू आ रहे हैं, ना ही उनका सोशल मीडिया, ना ही उनका डिजिटल मीडिया और ना ही कोई ऐसा बयानिया बनाने पा रहे हैं उनके मुखालिफिन के जिसके वजह से वो कह सकें कि हमने कोई कामयाबी हासिल की है। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा अजूबा हुआ कि वो जेल में बैठकर इलेक्शन भी जीत चुके हैं और अभी इनको समझ नहीं आ रही। और अभी भी जो सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पहले वो अकेले थे, ये ताना दिया जाता था कि जी वो तो सोलो फ्लाइट कर रहे हैं। अब उनके साथ और भी बहुत सारी जमातें हैं और उन जमातों में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली भी जमातें भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी और पंजाब से भी ताल्लुक़ रख, उनके साथ मजहबी जमातें भी हैं, उनके साथ नेशनलिस्ट भी हैं। तो एक मुतहद्दा अपोजिशन भी बन चुकी है और जिसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से वो काम कर रहे हैं। और फिर अगला काम उन्होंने ये भी किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कौमी असम्बली में भी महमूद खान अचकज़ई साहब को दूसरी जमात को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया, कदावर शख्सियत हैं। और सेनेट में भी उन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सेनेटर राजा अब्बास साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया और उनकी फैमिली मेंबर कोई भी नहीं है, ख़ानदानी सियासत के वो ख़िलाफ़ हैं। तो इस तरीके से वो डटे हुए हैं और डटे जा रहे हैं और उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो उन मुकदमात की वजह से भी परेशान नहीं हैं और जेल में हैं और जेल से रिहाई के लिए ये मुख्तलिफ ऑफ़र्स करते आ रहे हैं। वो कोई ऑफ़र कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं। वो कहते हैं नहीं, एक मुकदमा और बना लें। ये कहते हैं कि जनाब हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कोई मसला नहीं, मैं तो मुकदमात की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कोई अपनी ज़ात के लिए बात मांग नहीं रहा, आप सिर्फ अदलिया को ज़ात करें, मुकदमात को मैं खुद फेस कर लूँगा। फिर उनको कहा जाता है कि देखें हम आपको इक़्तिदार में लाने के लिए भी तैयार हैं। तो वो कहते हैं कि इक़्तिदार में मैं खुद आ जाऊँगा, आप सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन करवा दें और कुछ ना करें, इलेक्शन करवाएं और मैं खुद आ जाऊंगा, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और इन्हें समझ नहीं आ रही। आखिरी खिलाड़ी जो हैं, एक खिलाड़ी सिर्फ उन्होंने तब्दील किया, अली अमीन गंडापुर को हटा के सोहेल अफरीदी साहब को लगाया। अब इनको समझ नहीं आ रही, उनका रास्ता तो रोक नहीं सके। कल एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो चलवाई गई। इख्तियार वली साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं और बड़े ही शानदार आदमी है, यानी कि हर वो काम कर देते हैं जो उनको सौंपा जाता है। वो सही है, गलत है, झूठ है, सच है, उससे उनको परवाह नहीं होती। तो लिहाजा कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब की मुख्तलिफ एहतजाज की वीडियोज़ जो हैं वो चलाई और उनको जोड़ दिया 9 मई से कि जनाब ये तो 9 मई का एहतजाज कर रहे थे और 9 मई में के एहतजाज में शरीक थे। तो उस दिन बाद में ज़ाहिर है जी बाज़ार और तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिला रोक टोक दिखाया। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि आजकल क्या चल रहा है। आजकल ये चल रहा है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ये नवंबर में असल में ये सारा जो आपको हिजानी कैफियत नज़र आ रही है नवंबर की वजह से है और नवंबर की वजह से इसलिए है कि नवंबर में अब मसला पड़ गया बहुत ही औखा और वो है जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन का। और उसके बारे में असल चीज़ जितना भी चीज़ें घूम रही हैं और ये एक हिजानी कैफियत है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब तमाम तर आइनी और कानूनी माहिरीन ये कह चुके हैं कि जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को अगर 28 नवंबर के बाद आर्मी चीफ रहना है तो उसके लिए नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। नया नोटिफिकेशन जब तक नहीं होगा उस वक्त तक
ان کی مدت ملازمت آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اور اس دوران خطرہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک احتجاج کی کال دے سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنی پارٹی کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے سہیل آفریدی صاحب کو میدان میں اتارا ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی قیادت ہے خیبر پختونخوا جنید اکبر صاحب، ان سے نہیں بن رہی تھی، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی تھی، ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں ہو سکا تھا۔ اس لیے اس ساری صورتحال کو نمٹنے کے لیے عمران خان صاحب نے ایک پلیئر تبدیل کر دیا۔ سہیل آفریدی صاحب آئے اور وہ اب تک 3-4 کام ایسے کر چکے ہیں جس کے بعد مرچیاں لگی ہوئی ہیں۔ پہلی مرچی یہ لگی کہ شہباز شریف صاحب فون کیا، شہباز شریف صاحب کو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں، انہوں نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ساتھ ہی شہباز صاحب نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، چائے پئیں، پیسٹریاں کھائیں، سموسے کھلائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے آنے کا میں اپنے عمران خان صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا، وہ کہیں گے تو میں آ جاؤں گا، وہ کہیں گے تو میں نہیں آؤں گا۔ لہٰذا وہ پی ایم ہاؤس کا رخ ہی نہیں کر رہے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لتاڑ رہے ہیں، اور بلکہ وہ 3-4 کام انہوں نے اچھے خاصے ایسے کیے جو پبلک پرسیپشن میں جو پنجابی کارڈ استعمال کیا جا رہا تھا، جو منافرت پھیلائی جا رہی تھی پنجاب کی طرف سے، جاتی عمرہ کی طرف سے، مریم صاحبہ کی طرف سے، اس کو انہوں نے بے نقاب کیا۔ گندم بند کرنے کا کام جو ہے یہ کوئی انسانی نہیں، غیر انسانی کام تھا، اس کو انہوں نے اجاگر کیا، خطوط لکھے، اور اس میں انہوں نے گورنر خیبر پختونخوا کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور اس وقت خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ دونوں سیم پیج پہ ہیں کہ خیبر پختونخوا کی گندم بند کر دی گئی ہے، آٹا بند کر دیا گیا ہے، پنجاب حکومت نے کیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اچیومنٹ ہے۔ پھر اس کا قومی جرگہ انہوں نے بلایا، قومی جرگہ میں قبائلیوں کو انہوں نے متحرک کیا، سرداران کو، مشران کو، اور وہاں پہ جو ایک غیر ضروری طور پہ افغانستان کے ساتھ جنگ شروع کرنے کی اور ایک بیرونی خواہش پہ ایک دہشت گردی کے خلاف سو کالڈ جنگ شروع کرنے کی دوبارہ جو کوشش کی رہی تھی اس کو ناکام بنایا انہوں نے، اور پبلک اویئرنیس پیدا کی۔ یہ سارا کچھ انہوں نے چند دنوں میں یہ کامیابی حاصل کی، اور اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ مل کے پھر انہوں نے کابینہ بھی تشکیل دے دی، اس کو بھی روکا جا رہا تھا، اور اڈیالہ جیل آئے، اور وہ 3 دفعہ آ چکے ہیں، اور تینوں دفعہ وہ ان کو رسوا کر کے چلے گئے کہ جناب یہ میری رسوائی نہیں ہے، یہ تو سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں، ان کے امپورٹڈ جج صاحب ہیں، یہ ان کی ہے، ان کے اپنے ارباب طاہر صاحب کی ہے، ان کے اپنے اعظم خان صاحب کی ہے کہ عدالتی احکامات کو حوالدار بھی نہیں مانتا۔ اور یہ چیف جسٹس کو بھی انہوں نے آئینہ دکھایا، اور سپریم کورٹ بھی گئے۔ وہ سارے کام جو عمران خان صاحب نے کہے تھے وہ سب کام وہ کر رہے ہیں، اور اس لیے ان کے پاس کاؤنٹر نیریٹو کوئی ہے نہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کیا۔ پھر اس کے بعد اگلا کام جو وہ انہوں نے کیا کہ کور کمانڈر کور کمانڈر ہاؤس میں ان کو لے جانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے معذرت کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور آ کے میری آپ میزبانی قبول کریں۔ تو کور کمانڈر وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ گپ شپ لگائی، اور معاملات وہاں پہ ڈسکس ہوئے۔ یہ سب کچھ ایسے معاملات تھے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں تو کریں کیا۔ دوسری جانب اسی لیے اب ان کے اختیار ولی صاحب نے ایک ویڈیو دکھائی اور مختلف احتجاج کو جوڑ کے یہ کہا کہ یہ تو کور کمانڈر لاہور کی ہے اور 9 مئی کی ہے۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی صارفین نے سوشل میڈیا پہ ان کا حلیہ بگاڑ دیا، اور حلیہ بگاڑ کے تمام جتنے ٹوٹے جوڑے ہوئے تھے ان ٹوٹوں کو الگ الگ نشاندہی کر دی اور ان کی حقیقت بتا دی۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں۔ اختیار ولی کی پریس کانفرنس یہ صرف اور صرف اور اس میں وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہو گئی۔ وہ احتجاج کر رہے تھے جب اسلام آباد لانگ مارچ آ رہا تھا، مختلف اور احتجاج کی ویڈیوز کو جوڑ کر انہوں نے کہا یہ تو 9 مئی، پھر پیچھے 9 مئی کی آوازیں ڈالی گئیں۔ یہ ایسا جال ساز ٹبر ہے جی، کیونکہ پہلے بھی یہ ویڈیوز بنانے میں مہارت رکھتے ہیں، اور ایک جج صاحب کی جان لے چکے ہیں بیچارے کی، اور اسی چکر میں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور
یہ ان کی آواز آڈیو ویڈیو ریکارڈ کر کے، اور پھر مریم صاحبہ تو خود کہہ چکی ہیں کہ ان کے پاس بے شمار ویڈیوز ہیں، اور ان ویڈیوز کی بنیاد پر ہی یہ جو ہے ہمارے تگڑے لوگ ان کو وہ قابو کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور سہیل آفریدی یہ اختیار ولی صاحب نے کہا کہ سہیل آفریدی، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تمہاری یہ جو ویڈیوز ہیں یہ کانسیکوینشل ہیں، اور آپ اپنے وکلاء سے مشورہ کر لیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اور اختیار ولی کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو دھمکی دی، اور یہ اس لیے دی کہ جناب انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات ہیں تو آپ کو نااہل کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن میں ایک فیک اپلیکیشن بھی دے دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جاتی عمرہ اور راول پنڈی کے ساتھ اور ڈی جی ایم کے ساتھ جو جڑے ہوئے سیاسی دانشور ہیں وہ بھی مسلسل اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب ہم آپ کو یہ کر دیں گے، سہیل آفریدی صاحب ہم آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کے ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھوٹی خبروں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہی سوشل میڈیا جس کو یہ شیطانی کہتے ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہاں پہ شیطانی مواد کیا جا رہا ہے، اور ڈیجیٹل دہشت گردی کہا جاتا تھا اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ طارق مدین صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ سرکاری اور تمام میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹ پھیلانے کا اختیار ولی کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، اور سوال نمبر 2 نے کہا کہ کیا پی ٹی آئی کوئی تگڑا جواب دے گی۔ تو یہ باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، یہ سچویشن ہے جناب۔ تو میرا خیال ہے کہ اصل مسئلہ ایک ہی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ معیشت کے معاملے میں یہ فارغ ہو چکے ہیں، سیاست کے معاملے میں یہ فارغ ہو چکے ہیں، اور عدالت کے معاملے میں یہ فارغ ہو چکے ہیں، اور اب سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ میرے سامنے یہ خبریں پڑی ہیں، اور اس خبر میں صرف ایک ہی خبر کافی ہے کہ جو قرض کی معیشت ہے وہ بہت زیادہ تباہ کن حد تک ان کے گلے لگ چکی ہے، اور 1 سال حکومتی قرضوں میں 10,000 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، اور ٹیکس شارٹ فال بہت آ رہا ہے۔ 270 ارب روپے کا 4 مہینوں میں ٹیکس کلیکشن میں شارٹ فال آ چکا ہے، اور ان کی یہ حالت ہے۔ اور ادھر سے آئی ایم ایف کی طرف سے ڈیمانڈ آ گئی ہے کہ تقریباً 200 ارب روپے کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بجٹ لے کے آئیں۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو فاضل بجٹ کی شرط پوری کرنے کے لیے جنوری میں 200 ارب روپے کے اضافی ٹیکس اقدامات کی یقین دہانی کرا دی ہے، اور لینڈ لائن اور موبائل فون پر انکم ٹیکس کی شرح نقد رقوم نکالنے پر بھی ٹیکس میں اضافہ، سولر پینل پر سیلز ٹیکس، اور سویٹس اور بسکٹس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پہ اضافہ کیا جائے گا، یہ شہباز رانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہیں صورتحال، یہ ہیں حالات و واقعات، یہ اس طرح کی حرکتیں فرما رہے ہیں کہ یہ چلے تھے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ اور دوسری جانب ٹی ایل پی کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز تھے ان سب کو انہوں نے سیاست سے کنارہ کش اور ٹی ایل پی سے لا تعلقی کے اعلان کے لیے پریس کانفرنس کروائی، جس کے بعد یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹی ایل پی کے خلاف جو آپریشن کیا گیا وہ سارے کا سارا ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا، اور اس پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت ٹی ایل پی کو بطور سیاسی جماعت ختم کرنا تھا، اور سیاسی جماعت ختم کر کے اس کا جو ووٹ بینک ہے اس کو کیپچر کرنا تھا، بریلوی اسکول آف تھاٹ کا ووٹ بینک، اس کو اپنے ساتھ ملانا تھا، تاکہ آئندہ الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، اور مسلم لیگ نون کے جو ووٹ ہیں وہ واپس ان کو مل جائیں، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اور جو سرکاری مولوی جتنے مرضی یہ خرید لیں، سرکاری علماء خرید لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ووٹ بینک جس کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ رہے گا، اور وہ خواہ ٹی ایل پی کا ہو، خواہ وہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا ہو، خواہ وہ نون لیگ کا ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی کا ہو، تو لہٰذا ایک ہی رزلٹ آتا ہے، اصول تبدیل نہیں ہوتے۔ تو سعد رضوی اور انس رضوی جو ہیں ووٹ بینک انہی کا ہے، اور وہ جب بھی باہر آئیں گے وہ جو کہیں گے ان کا کارکن وہی کرے گا۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔